Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज जी हम ड्रामा रिव्यू करने से पहले अच्छे काम या अच्छी चीज़ जो भी होती है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मैं उसी पे बात करूँगी क्योंकि हो सकता है मेरी तरह और भी कई लोग हों जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और कुछ लोग हैं कि जिन्होंने ना भी नोटिस किया हो, लेकिन मैंने नोटिस किया तो मैंने कहा बात करनी चाहिए उसके ऊपर और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो जनाब जी हमारी क्वीन नादिया ख़ान, उनके बारे में मैं बात आपसे करूँगी, तो उससे पहले आप ये पिक्चर देख लें। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि हमारी क्वीन नादिया ख़ान ने 2 डिफरेंट चैनल्स के प्रोग्राम हैं और उनमें एक ही ड्रेस वेयर करके एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल जी, यही समझना चाहिए कि नया ट्रेंड है और ये नहीं समझना चाहिए कि बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और है या बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। बी पॉजिटिव, ओके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसका टीज़र आते ही उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा क्योंकि लोग शायद के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या जो भी कह लें, लेकिन हमारे जो हीरो साहब हैं फैसल कुरैशी, नो डाउट कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो उनके इस टाइम पर भी 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, राजा रानी, तो जी पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, क्यों लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है क्या। अच्छा जी, लोगों की बात तो बाद में करते हैं कि कैसे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और कैसे उनको डिस्कस किया गया। पहले तो मैं अपनी बात आपको बताऊं। अब जनाब जैसे ही मैंने देखा, एक तो क्लीन शेव, फिर सोने पे सुहागा कि वो जो डांस स्टेप्स कर रहे थे, सच मेरा तो अपना त्रा निकल गया था कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या देख लिया। अब आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये सब फर्स्ट एपिसोड देखने से पहले की अपनी फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखा जाए तो एक्टर का तो काम है एक्टिंग करना, लेकिन ये जो डांसिंग स्टेप्स, तो जिनके ये स्टेप्स हैं या ये कह लें कि जिन्होंने किए वो भी अब करें तो मेरा त्रा निकल जाना है, क्योंकि वो सब भी अब अपनी अपनी लाइफ के 50s 60s इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली बात सिर्फ ये है कि कितना ही कोई इंसान खुद को फिट रख ले, कितना ही स्मार्ट नज़र आए, कितना ही थ्रू सर्जरीज़ अपनी लुक चेंज कर ले या इन्हेंस करवा ले, लेकिन एज तो नज़र आ ही जाती है। फिर जब इतने टाइम से आपकी स्क्रीन अपीयरेंस भी है तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। फिर जी जनाब सबसे बढ़कर ये कि स्क्रीन एज भी होती है एक, क्योंकि एक टाइम के बाद कैमरा भी आपको आपकी एक्चुअल एज से 25-30 साल छोटा नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैमरा तो बहुत जल्दी एज पकड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे जो ख़तरनाक चीज़ समझी जाती है तो वो एजिंग है, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम देखें कि जो एक्टर्स अपने 50s और 60s को एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से वो अपने उन्हीं आइकॉनिक रोल्स को या मूवीज़ को अगर रीमेक करें और उन्हीं सॉन्ग्स को अगर रीमेक किया जाए तो क्या वो मुनासिब लगेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुनासिब लगेगा, या फिर से लोग उसको उसी तरह से एंजॉय करेंगे उन रोल्स को, उन मूवीज़ को जो रीमेक होंगी और उन्हीं एक्टर्स के साथ होंगी।
تو وہ ان کو انجوائے کریں گے. جیسا کہ تنہائیاں کو جب دوبارہ سے کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تو وہ بھی کچھ اتنی خاص وہ پروجیکٹ بھی سکسیسفل نہیں رہا تھا. تو اسی طرح ہی یہ سٹیپس جن کے فالو کیے گئے اس سانگ میں، تو وہ جن کے وہ سٹیپس ہیں، وہی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی اگر ان کو ری شوٹ کریں یا ری میک کیا جائے ان کو، تو وہ کچھ اتنا مناسب نہیں لگے گا، بڑا آڈ سا ہو جائے گا اور کوئی دیکھنے بھی نہیں جائے گا. وہ اگر کوئی دیکھے گا بھی تو اس لیے کہ آپ دیکھیں کیسے لگتے ہیں، اور شاید کہ وہ خود بھی ان کو دوبارہ سے وہ رول نہ کریں، جیسا کہ شہناز شیخ نے بھی نہیں کیا تھا. اسی لیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت وہ چیز اچھی لگی تھی، اگر اب ہم اس کو کریں گے تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. تو وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا دوبارہ امپیکٹ اسی طرح سے آنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ اینی ویز جی، یہ تو ساری ایک جنرل ڈسکشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ صرف شیئر کی، کیونکہ میرا اپنا بھی ترا نکل گیا تھا. اچھا جی، تو جناب پھر یہ تھا کہ یہ سارا کچھ تو جو فرسٹ ٹیزر آیا اس کے بعد یہ ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی، لوگوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. تو فرسٹ ایپیسوڈ تو بعد میں آئی تھی نا. تو جناب پھر یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا نا، جو ٹرولنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو اس میں جو ہماری کوئین ہے نادیہ خان، تو انہوں نے کہا یہ تو برننگ ایشو ہے، تو وہ کیسے پیچھے رہتی، لہٰذا وہ بھی آ گئی. انہوں نے کہا چلو سارے تو تھرو میسیجز لگے ہوئے ہیں تو میں ڈائریکٹ ہی ہو جاتی ہوں. اب وہ انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں، آج کل پتہ نا وہ ہوسٹنگ کا بھی ایک پروگرام کر رہی ہیں، تو مارننگ شو ٹائپ ہی آئی تھنک. تو اس کا تو ان کو ویسے پتہ نا بہت ایکسپیرینس بھی ہے. تو انہوں نے جناب اس میں فیصل قریشی کو بلا لیا اور بڑے طریقے سے ان سے وہ باتیں کرتی رہیں. ان کی ٹرولنگ ہی کر رہی تھی بیسیکلی تو، لیکن بڑے ڈیسنٹ وے میں. تو خیر ایک بات ہے کہ فیصل قریشی نے بھی بڑے ہی میچور طریقے سے، بڑی سینسیبلٹی شو کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی نا آنسر کیا ہر چیز کا، جو کہ اچھا لگا. کہ مطلب وہ ہائپر نہیں ہوئے، کوئی اس طرح سے بات نہیں کی کہ جس سے پھر ایک کانٹروورسی گین ہو جائے اور سارے اس کے اوپر پھر شروع ہو جائیں. تو اچھی باتیں کی انہوں نے، بتایا پھر انہوں نے اپنے رول کے بارے میں بھی اور سارا کچھ. کیونکہ ان کے جو 2 ڈرامے آ رہے ہیں اس ٹائم پہ، ایک بہروپیہ اور دوسرا راجہ رانی، دونوں کے بارے میں کچھ انیشیل کنورسیشن تھی جو ہماری کوئین نادیہ خان نے کی. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ہم راجہ رانی کی فرسٹ ایپیسوڈ پر. تو جی ہاں، ویسے ایک ہے کہ فیصل از مس فٹ ان دس رول، لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آگے جا کے جو ہے نا وہ سٹوری جب اوپن ہونی شروع ہوگی تو پھر خود ہی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ میں اس میں فٹ ہوں یا مس فٹ ہوں. تو چلو کوئی نہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ویسے جو اگر دیکھا جائے تو سٹوری بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، اور ایک گھر میں یہ 2 فیملیز رہ رہی ہیں. مطلب ایک تو فیصل اور جاوید شیخ صاحب ہیں، اور دوسری جو فیملی ہے وہ فیصل کے جو راجہ جو زاویار ہے، جو اس کی چچا چچی اور کزن ہے اس کا، تو ان کا بیٹا ایک رہ رہا ہے. تو مین ولن تو اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ جنید ہے، جو کہ زاویار کا کزن ہے. اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں تو اب یہ دیکھیں نا، اب اس میں پھر ہمیں ماموں بنا دیا. اب یہ ایک پھر ڈرامہ آ گیا کہ جس میں ہیروئن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بے شک وہ مکینک کیا، اور اس نے پیسے جمع کرنے ہیں اپنی بہن کے علاج کے لیے. بھائی بس کر دے نا بھائی، کتنے ڈرامے اب اس طرح چلیں گے. کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، تو کسی کا جو ہے نا اب یہاں پر جی بہن بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے. تو اب یہ سٹوری اب تھوڑی سی تو چینج کرنی چاہیے نا، وہ بھی نہیں کر رہے، مطلب سیم وہی چیزیں چل رہی ہیں. اچھا پہلے تو جی وہ بتایا گیا کہ اچھا پہلے دیکھ کے مجھے یہی سمجھ آئی کہ نا فضا جو اس کی بہن ہے وہ بول نہیں سکتی. تو میں نے کہا لیکن سن سکتی ہے، اشارے سارے کرتی ہے، مطلب سائن لینگویج وہ یوز کرتی ہے. اب یہ میں تو یہی مجھے پتا تھا کہ جی جو بول نہیں سکتا تو ظاہر سن بھی نہیں سکتا، لیکن وہ بعد میں جا کے یہ کھلا کہ جی وہ
اس کا بھی کوئی پرابلم ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ٹائپ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے جس سے وہ مطلب بول نہیں اب سکتی، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو وہ بولنا شروع کر دے گی، جس کے لیے کہ جو ہماری ہیروئن ہے نا وہ مکینک بن گئی ہے، اور اس نے کہا کہ میں پیسے جمع کروں گی اب اس طرح۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب وہ مکینک ہے تو گھر کا کرایہ دینے کے لیے بھی تو اپنے استاد سے پیسے مانگ رہی تھی، یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہے۔ تو پھر مطلب اس کا باپ بھی مکینک ہے۔ ہاں سر، یہ نہیں سمجھ آئی جب باپ بھی مکینک ہے تو بیٹی بھی مکینک ہے، تو یہ دونوں ایک جگہ پہ کیوں نہیں کام کر رہے، اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ باپ کسی اور کے پاس کام کر رہا ہے، بیٹی کسی اور کے پاس کام کر رہی ہے، مینس کہ یہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے، اپنا گیریج ان کا کیوں نہیں ہے، یہ دوسروں کے پاس کام کیوں کر رہے ہیں۔ اینی ویز یہ ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ جو تھیں ان میں تو ایک قسم کا سمجھے کہ انٹروڈکشن ہی تھا سب کیریکٹرز کا، کہ کون کون کیا ہے، کس کا کیا ریلیشن ہے دوسرے کے ساتھ، تو کوئی اتنی سٹوری آگے چلی نہیں۔ ہاں ایک سین مجھے ضرور اچھا لگا، باپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو کنورسیشن تھی اس کی اپنی شادی سے ریلیٹڈ، کہ اس کی اپنی شادی کیسے ہوئی تھی، وہ سین بھی بہت امپیکٹفل تھا۔ اور پھر جو ہما نواب کا سین تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، حنا آفریدی کے ساتھ، وہ کنورسیشن بھی بڑی اچھی لگی اور وہ سین بھی اچھا تھا۔ ایک بات ضرور ہے کہ ہما نواب اور حنا آفریدی دونوں کے فیشل فیچرز جو ہیں وہ سیم ٹو سیم ہیں، تو وہ ریئل میں ہی لگتی ہیں کہ ماں بیٹی ہیں۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا یہ ماں بیٹی کا جو ایگریمنٹ تھا جو سال سے 5 مہینے تک گیا، وہ بھی کنورسیشن اچھی لگی کہ کس طرح سے وہ 11.5 مہینے سے پھر 10 مہینے پر آیا اور پھر 5 مہینے پر فائنل ہوا۔ اب رانی کا ہی ایک اور سین تھا، جب وہ ورک شاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک جو آتا ہے آدمی اپنی گاڑی کا پوچھنے، اور وہ جیسے ہی اس کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے اس کے ہاتھ سے تو رانی کا ڈائلاگ آتا ہے، رانی کو دیکھنا ہو تو آنکھوں کو وضو دے کر آیا کر۔ ڈائلاگ تو بہت اچھا تھا، لیکن جو اس کا ریئیکشن تھا وہ مجھے ایسے لگا جیسے اوور ڈو کر گئی ہے۔ ایک تھپڑ سے بھی گزارا ہو سکتا تھا، اس نے تو اتنے سارے ہی مار دیے۔ اچھا، اب یہاں پر تو یہ دکھایا نا کہ جی جو رانی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ہر ایک سے لڑ بھی لیتی ہے، سارا کچھ کر لیتی ہے، وہیں پہ مطلب کہ حساب پورا کر دیتی ہے، تو باپ کو دکھایا گیا کہ وہ اتنا ہی ویک ہے۔ اچھا، جب شرافت صاحب آتے ہیں اپنا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اپنا پیسے واپس لینے کی، تو اس ڈائلاگ کی سمجھ نہیں آئی۔ اب وہ کہہ تو رہا ہے رانی کا باپ کہ جی میں پیسے دے دوں گا، کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، تو وہ بارگیننگ پہ اتر آتے ہیں کہ مطلب کیریکٹر لیس لگے ہیں پورے سین میں۔ کہتے ہیں کہ جی تمہارے گھر کے خزانے سے لے لوں گا پھر میں، ان ڈائریکٹلی وہ اس کو اس کی بیٹی کا کہتے ہیں۔ تو جیسے وہ غصے میں آتا ہے تو کہتے ہیں، وہ شرافت صاحب کہتے ہیں کہ جی مقروض کو غیرت زیب نہیں دیتی۔ اس ڈائلاگ کی تو سمجھ نہیں آئی، کیا مطلب ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے انسان جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے کسی سے، تو کیا اس کی غیرت نہیں رہتی پھر؟ یہ کچھ عجیب سا ڈائلاگ لگا مجھے۔ چلیں جی، یہاں تک تو رہا کہ رانی اور اس کی فیملی، اس کا انٹروڈکشن تھا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا ہیرو جو ہے زاویار اور اس کی فیملی پہ۔ تو اگین یہ بیک گراؤنڈ پہ جیسے میں نے پہلے کا سٹوری چل رہی ہے، تو اب اس میں بھی میم سے محبت کی طرح ایکسیڈنٹ ہے، جیسے وہاں پر میم سے محبت میں ایکسیڈنٹ کے بعد موہت جو ہے وہ نہیں بولتا تھا، اس کا پرابلم آ گیا تھا، اسی طرح اس میں زاویار جو ہے اس کو جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ مینٹل پرابلم آیا ہے، تو وہ اس کی جو میموری ہے وہ لاس تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے کہیں اپنی ایج سے نا وہ چلا گیا ہے 20-30 سال پیچھے۔ اب یہ مطلب ہوتا ہوگا ایسے بھی، لیکن یہ جو ہمارے جاوید شیخ صاحب ہے اور جو ڈاکٹر بتائی گئی ہے، تو وہ دونوں سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ مطلب بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہاسپٹل کا سین نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں۔
تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی ہمارے جو جاوید شیخ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کو سارا ریکال ہوتا ہے کہ کیسے زاویار جو ہے وہ نارمل تھا، اور وہ ایکسیڈنٹ سے پہلے، اور وہ جس طرح پرمیشن لے کے جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کاش میں اس کو نہ جانے دیتا۔ تو ایکسیڈنٹ کی بات تو میں ابھی کرتی ہوں آپ سے کہ اس ایکسیڈنٹ کو جو کہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا۔ اچھا، زاویار کو چونکہ باہر جانے نہیں دیا جاتا وداؤٹ ہیڈ سیٹ، تو وہ اس کے بغیر جب جاتا ہے تو ہارن کی آواز سنتا ہے اور اس کو ریکال ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ جتنے ڈسٹنس سے یہ موبائل جا کے ڈیش بورڈ پہ لگ رہا ہے، اتنے ڈسٹنس پہ کیا فون ٹوٹ جاتا ہے؟ اینک بھی چلو گر گئی، ہم نے مان لیا، جا کے بندہ ایک دم سے گاڑی رکتی ہے جب یا کہیں پہ ہٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ایک جھٹکا سا بھی لگتا ہے، وہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن فون نہیں ٹوٹ سکتا جس طرح کا دکھایا گیا کہ فون کے 3 حصے ہو گئے۔ مطلب کوئی ٹھیک ہے، اب اتنا تو معمول نہ بنائے ہمیں، ٹھیک ہے ڈرامہ سمجھ کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنا بہت زیادہ ہو گیا اب یہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا نا پھر اس طرح ہم۔ ابھی تک تو سیکنڈ ایپیسوڈ آئی ہے، اور سیکنڈ ایپیسوڈ میں تو یہی دکھایا گیا کہ ایک تو یہ ریکال ہوا زاویار کو، دوسرا یہ تھا کہ جنید جو ہے وہ چونکہ یہ چلا جاتا ہے گھر چھوڑ کے زاویار، کیونکہ سیماب جو ہوتی ہے اس کی چچی، وہ اس کو ڈانٹ دیتی ہے، پاگل کہہ دیتی ہے کہ تم ہوئی پاگل، تمہیں پاگل خانے بھیجنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں پاگل کہہ کے وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ظاہر ہے جاوید شیخ سب گھر واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کہیں چلا گیا، بلکہ وہ تو سچ ٹیبلٹ پہ انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا نا CCTV جو کیمراز ہیں ان کو، تو وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں چلا گیا، وہ وہیں سے وہ واپس گھر پہنچتے ہیں تو ان کی اپنے بھائی کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے کہ جی ہوا کیسے، آخر پرابلم ہوئی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے گیا۔ تو وہ ایز یوزول ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا سوشل میڈیا پہ جنید جو ہے وہ ایڈ دے دیتا ہے، اور ساتھ میں وہ کہہ دیتا ہے کہ جی 2 لاکھ روپیہ ہم دیں گے جو اس کو ڈھونڈ کے لائے گا، اور فون نمبر بھی اپنا میں نے دے دیا۔ تو اس طرح سے یہ سارا سین کریٹ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات کریں راجہ رانی کی سٹوری کی، تو وہ آلموسٹ اب تک تو سب کو ہی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہے، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو ابھی کچھ دن پہلے میری بھی نظر سے ایک مووی گزری تھی، تو وہ آئی تھنک 1973 کی مووی تھی، انمول، ہماری پاکستانی مووی تھی، اور پوری سٹوری جو ہے نا اس ڈرامے کی آئی تھنک سو کہ وہیں سے اڈیپٹ کی گئی ہے۔ اور اگر آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھنا تو وہ مووی دیکھ لیں، اور اگر مووی دیکھنے کا اسٹیمنا نہیں ہے کسی کا تو پھر ڈرامہ دیکھتے رہیں۔ شبنم کا ایک پیٹ ڈائلاگ تھا اس مووی میں بہت بری آدمی ہوں، تو آلموسٹ وہی سٹوری ہے، اور ٹھیک ہے جو ہمارے فیصل قریشی صاحب ہیں وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی ایکٹنگ سے اس وقت کے جو انمول مووی کے ہیرو تھے شاہد صاحب کو صحیح ٹکر دے رہے ہیں، جو حقیقت ہے۔ مطلب فیصل قریشی کی ایکٹنگ میں کوئی ہمیں سوچنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سیکنڈ تھاٹ تو ہے ہی نہیں ہے کوئی کہ ان کی ایکٹنگ میں ہم کہیں کہ جی یہ جہاں پر اچھی نہیں کی یا ایسے تھا یا ویسے تھا۔ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس دیکھ لیں بہت اچھی ایکٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو باقی یہ ہے کہ شاہد صاحب جو تھے وہ بھی بہت اچھے ہمارے ایکٹر رہے ہیں جب تک انہوں نے بھی کام کیا۔ تو اب یہ ہے کہ باقی شبنم ہماری جو ہیں وہ بھی بڑی اچھی ایکٹنگ اس ٹائم پر کرتی تھیں، لیکن ہماری ہیروئن چونکہ ابھی نئی ہے، میچور نہیں ہے، تو وہ اس کی ایکٹنگ ابھی اس حساب سے نہیں ہے۔ باقی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی وہی فلمی سین ڈالے گئے ہیں کہ جیسے وہ سوئمنگ پول کا سین ہے۔ پرانی فلمیں ہم اگر دیکھیں نا تو اس میں یہی کچھ ہوتا تھا، یا تو وہ کسی پہاڑ سے دھکا دے دیتے تھے اور بڑی مشکل سے ہیرو جو ہے نا وہ بچ پاتا تھا یا ہیروئن، یا وہ
پانی میں گر جاتے تھے تو وہاں پہ ان کو سوئمنگ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو پتہ کوئی آ کے ان کو بچا لیتا تھا، نہیں تو وہ جو ویلن ہوتا تھا اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ڈیتھ ہو جائے وہیں پر اس کی، اور نہیں تو پھر اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا ڈفرینٹ ویز میں۔ تو یہی چیز ادھر دکھائی گئی کہ جی سوئمنگ پول میں جو ویلن ہے جنید، وہ زاویار کو مطلب کر رہا ہے کہ تاکہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے کیونکہ اس کو سوئمنگ نہیں آتی۔ تو اب یہ مطلب اتنا زیادہ ہمیں ماموں بنا رہے ہیں نا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، یہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو 2 ایپیسوڈ ہوئی ہیں اس کی، آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سٹوری اوپن ہوتی ہے تو کس طرف جاتی ہے، لیکن اوورآل جو ٹیزرز وغیرہ دیکھ کے پتہ چلا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہی ہوا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اوپینین دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ میری ہر بات سے ایگری کریں، آپ کو ڈس ایگری کرنے کا پورا رائٹ ہے۔ تو آپ بھی کامنٹ باکس میں اپنا اوپینین دیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، یا آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا ڈرامہ ہے اور کیا اس میں ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ اسمائلنگ۔